औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं पब्लिक राइट्स और मैं हूं सैयद आबद काज़मी नासिर। पब्लिक राइट्स में हम हमेशा पिछले हफ्ते में रनवा होने वाले वाक़यात में से चंद इशूज़ को मुंतखब करते हैं और उनसे मुतल्लिक़ा शख्सियात को लाइव लेकर आपको असल सूरत-ए-हाल से आगाही देते हैं। और आपको बताते चलें कि आज हम बात करेंगे ईद गदीर के हवाले से। और ईद गदीर क्या है, क्यों मनाई जाती है, और ये 3 ईदें जो हम मनाते हैं क्यों मनाते हैं। और 2 ईदों के हवाले से तो हर किसी को पता है, हर कोई मनाता है, लेकिन तीसरी ईद का बहुत कम लोगों को अहले इल्म को पता है। और अहले इल्म में से भी जो जिन लोगों को मालूम है, लेकिन कुछ लोग इस चीज़ को छुपाते हैं। क्यों छुपाते हैं और वो कौन लोग हैं और क्यों इससे इज्तनाब करते हैं और हम इसको कैसे सेलिब्रेट करते हैं, इस पर बात करेंगे। इसके अलावा जो मौजूदा करंट सिचुएशन है उस पर भी बात करेंगे। आपको बताएंगे कि जो अमेरिकन सदर हैं उनका जो इसराइल का और सऊदी अरब का फ़लस्तीन मकबूजा कश्मीर का दौरा है वो कैसा रहा है। फिर ईरान में ईरान का जो दौरा हुआ है सदर पुतिन ने किया है, उसके क्या असरात हैं और ये क्या खेल चल रहा है आलमी मंजरनामे पर, उस पर बात करेंगे। फिर पाकिस्तान के हवाले से भी सियासी जो गमा गमी है, जो मौजूदा सूरत हाल है, वहाँ क्या हो रहा है, उस पर भी बात करेंगे। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ लाइव वीडियो लिंक के ज़रिए मौजूद हैं मौलाना सैयद सब्तैन काज़मी, जो हमारे साथ आज इस हवाले से बात करेंगे। मौलाना सब्तैन काज़मी साहब, आपको वेलकम करते हैं पब्लिक राइट्स में। जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। बहुत शुक्रिया भाई आबिद काज़मी, सलामत रहें। थैंक यू। बहुत शुक्रिया, आज आपने टाइम दिया। एक खुशी का मौका है, हमारी ईद है जो 18 ज़ुल्हज को मनाई जाती है। आज उस हवाले से भी स्पेशली हमने इस पर प्रोग्राम करना है। उसके अलावा ये भी बताएं कि 14 साल हो गए अदाई टीवी को और 14वीं एनिवर्सरी भी आज है। तो 2 खुशी के मौके हैं जिस पर आप आज हमारे साथ लाइव हैं, इस पर भी जिक्र करेंगे। फिर उसके बाद आलमी मंजरनामे का पर जाएंगे, लोगों को जो करंट सिचुएशन है उसके बारे में आगाही करनी है। सबसे पहले आप बात करें ख़ुम गदीर के हवाले से, और उसके बाद यूनिवर्सिटी पर बात होगी और फिर जो सवाल और जवाब होंगे। जी जनाब, बिस्मिल्लाह। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाअल्लाह, एक तो बहुत अल्लाह का करम है कि हम मिल बैठे हैं। एक बहुत ही प्यारे लम्हात हैं, बहुत अजीम दिन है। खुशी और मुसर्रत, प्यार, मोहब्बत बांटने का दिन है। और ईद गदीर फ़कत तशय्यो या अहल सुन्नत के लिए नहीं, बल्कि एक लाहे अमल था पूरी इंसानियत के लिए क़याम क़यामत तक। पूरा एक निज़ाम, इक़्तिदार, दुनिया में अदल। और ईद गदीर, गदीर तो चूँकि मकाम ख़ुम गदीर था तो इसलिए गदीर के नाम से। हम तो हज पे गए तो फिर ये सारे इलाके, सारे मकामात, मनाज़िर करीब से देखे हैं। खैबर में भी गए और खैबर का क़ला भी देखा, ख़ुम गदीर भी, मैदान खंदक भी, ओहद भी, बदर भी। ये सारे जो इस्लाम के इब्तिदा में बहुत बड़े मार्के हुए और बहुत बड़े जो है वो मिशन के लिए तकरीबात हुई, उन सब में माशाअल्लाह करीब से जाके देखा है, बहुत लुत्फ़ आया। तो असल तो ये ईद इस्लाम भी है, ईद ईमान भी है और ईद विलायत भी है और इमामत भी है। मेरे ख़्याल में हकीकत ये है कि पूरे आलम इस्लाम की ये सबसे बड़ी ईद है। यानी ईद उल फ़ित्र भी है, ईद उल अज़हा भी है, लेकिन उससे भी अज़मत के लिहाज से, मफ़हूम और मकसद के हवाले से, ये कुरान की नस के एतबार से, यानी कोई ज़ाती जज्बात या मोहब्बत की बात नहीं। कुरान की जो आयतें और जो हुक्म और जो गाइडेंस आई है उसके मुताबिक इससे बड़ी इंसानियत के लिए ईद और पैगाम और लाहे अमल और एक मिशन के लिए मुकम्मल ज़ाब्ता हयात का कोई ऐसा मौका नहीं है। चूँकि कुरान मुक़द्दस में जो पहला हुक्म जारी हुआ हिज्जतुल विदा के बाद, जब पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस लोग जा रहे थे,
تو راستے بہت سارے نکلتے ہیں، کوئی یمن کی طرف، کوئی عراق کی طرف، کوئی شام کی طرف، چونکہ تمام علاقوں سے حجاج آئے ہوئے تھے، اور سب سے بڑا حج تھا چونکہ خود سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے۔ پھر یہ بے مثال وہ واقعہ ہے غدیر کے جتنے واقعات ہیں ان کے کسی کے 100 گواہ ہیں، کسی کے 1000، کسی کے ہزاروں، لیکن یہ وہ تقریب ہے، یہ وہ عالمی پروگرام ہے جس کے 1,24,000 خود صحابہ کرام جو حاجی بھی تھے اور ماشاءاللہ نمازی بھی تھے اور وہ صحابی بھی تھے اس رتبے کے، اور تمام مجموعہ جو عظمتوں کا تھا وہ موجود تھا۔ تو کیوں بڑی عید ہے؟ آپ دیکھیں، عید الفطر ہے اور عید الاضحیٰ ہے۔ عید الاضحیٰ ابھی ہم نے منائی، قربانی دی، اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانیوں کی وجہ سے اور فداکاری اور عزم و ایمان و یقین پر اللہ نے اس امت مسلمہ پر بھی اس یاد کو نافذ کیا کہ ایک عظیم انسان نے ایک بڑا کمال کا کردار ادا کیا اور اللہ کی راہ میں قربانی اور ایثار کا بے مثال شاہکار بنے۔ تو یادیں زندہ رہنی چاہیے، جو لوگ انسانیت، اسلام اور اللہ کی رضا کے لیے کام۔ اگر اجازت ہو تو یہاں ایک کالر کو شامل کر لیتا ہوں، تو پھر اس پر بات ہاں کرتے ہیں۔ بسم اللہ کر لیجئے بھائی عابد، آج تو بہت خوشی ہے، خوشی کے السلام کالے آئے تو اچھا ہے۔ وعلیکم السلام جی، میں علامہ صاحب سے ایک بات پوچھنا چاہتی ہوں کہ 10 امام جو تھے جنہیں آپ مانتے ہیں، ان میں سے کسی نے نہ عید غدیر کی ہے، نہ عید کا کوئی اس قسم کے واقعے کا کوئی ذکر کیا ہے، نہ انہوں نے کوئی عید منائی ہے۔ یہ تو وہ لوگ ہیں جو اس مذہب کے اندر جو اپنی طرح کا مذہب اختیار کرنا چاہتے ہیں، یہ ان کا فلسفہ ہے عید غدیر۔ 10 اماموں میں سے کسی نے، نہ حضرت امام حسین نے، نہ حضرت امام حسن نے، کسی نے بھی غدیر کا واقعے کو عید اور اس طرح کی چیزوں کے ساتھ جوڑا نہیں ہے جو آپ لوگ جوڑ رہے ہیں۔ چلیں ٹھیک ہے جی، اس پر جواب لیتے ہیں۔ بہت شکریہ آپ کا۔ آپ نے کوسچن سن لیا ہوگا۔ ہاں نہیں، ہماری بہن صحیح بات ہے، ان کا جو علم ہے، نالج ہے، جو معلومات ہیں، ہر انسان اپنے نالج کے مطابق بات کرتا ہے، اور اس ٹی وی پروگرام کا ہمارے بیٹھنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم وہ بات جو عین اسلام اور دین میں ہے اور جو قرآن میں ہے ہم اس کو بیان کریں تاکہ لوگوں کو نالج آئے۔ آپ نے شروع میں بھائی عابد کاظمی فرمایا کہ اس کو چھپایا گیا اور اس کو لوگوں سے پوشیدہ رکھا گیا، کیونکہ اس میں اعلان خلافت تھا، امامت تھا، اور یہ پوری امت مسلمہ، یعنی بہن نے تو کہا نا کہ مطلب تشیع نے یا مومنین نے اس کو بڑی عید قرار دیا ہے۔ امام تو 12 ہیں، 10 نہیں ہیں، تو 12 ائمہ طاہرین خود اس عید کے بانی ہیں، یعنی پہلے امام وہ ہیں جو خود ممبر قوم غدیر پر جن کی ولایت کا اعلان ہوا، اور اس کو کم از کم 400 سے زیادہ محدثین نے مختلف کتابوں میں، اور ہمارے جتنے اہل سنت ہیں ہمارے ساتھ اس دفعہ بہت اچھا ہوا کہ ہم جب عراق زیارات پر گئے تو ہمارے ساتھ کوئی 50 اہل سنت کے علماء بھی تھے، پیر بھی تھے، اور ہمارے دیوبندی مکتب کے بھی تھے، اہل حدیث کے بھی تھے۔ تو سب نے اپنی اپنی جگہ پر اس چیز کو بھی بیان کیا، اور ابھی جو ہمارے تبلیغی جماعت کے سب سے بڑے عالم ہیں مولانا طارق جمیل جو لیڈ کر رہے ہیں، انہوں نے پوری امت کو یہ پیغام دیا، اور ان کے سامنے سینکڑوں نہیں ہزاروں شاگرد اور علماء مختلف مواقع پر موجود تھے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، یہ قوم غدیر پر جو اعلان ہوا مولا کی سرداری کا، امامت کا، ولایت کا، یعنی ہم نہیں، ہم تو اپنا فرض نبھائیں گے، لیکن ہم بات کر رہے ہیں کہ تمام مکاتب فکر جن میں اہل حدیث،
جن میں دیوبندی، جن میں بریلوی، شیعہ مومنین، تمام نے معتبر کتابوں سے، قرآن کے حوالے سے اور حدیث معتبر اور 1,24,000 صحابہ کرام کی گواہی اور بیعت پر مولانا طارق جمیل نے فرمایا، تو وہاں بھی ہماری بہن کی طرح کچھ لوگ حیران ہوئے جب انہوں نے کہا کہ من کنت مولا ہو، کہ میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جن جن کا میں مولا، سردار، والی و وارث ہوں، میرے بھائی علی بھی اللہ کے حکم سے ان کے مولا، سردار، ولی اور وارث ہیں۔ تو لوگ کچھ تعجب میں دیکھنے لگے، جیسے آپ نے فرمایا کہ لوگوں کو ایک بڑی حقیقت، جس طرح کربلا کے واقعہ کو، شہادت کو بھی لوگوں نے بہت چھپایا، لیکن عید غدیر اور کربلا میں ایک فرق یہ ہے، کربلا چونکہ مظلومیت تھی، ایک طرف ظلم تھا، جبر تھا، یہاں مظلوم کا خون تھا، آہیں تھیں، یتیموں کی بد دعائیں، تو ایک عزاداری کے سلسلے میں اتنا وسیع کائنات میں نظام قائم ہوا کہ وہ چھپا نہیں گیا، یعنی گلی گلی میں، شاہراہوں میں جلوس ہیں، ماتمداری ہے، آنسو ہیں، نیازیں ہیں، سبیلیں ہیں، تو پوری کائنات کو معلوم ہوا کہ کربلا میں ظلم ہوا اور مولا مظلوم ہے۔ ہمارے جو ڈاکٹر اسرار تھے وہ ویسے متعصب تھے بہت ساری چیزوں میں، لیکن انہوں نے بھی اس بات کا اعتراف کیا کہ قوم تشیع نے جس طرح واقعہ کربلا اور شہداء کی یاد کو قربانیاں دے کر زندہ کیا ہے، ایسی مثال کائنات میں نہیں ملتی، یعنی ایک تحریک کو لے کے چلنا، پھر مصیبتیں، مشکلات، پرابلم، FIRیں، حملے، اس ساری کی پرواہ نہ کرتے ہوئے علم کو بلند کرنا اور عزاداری کرنا۔ انہوں نے کہا میں اس بات کو تسلیم کرتا ہوں کہ اگر کوئی تنظیم، تحریک دنیا میں ایک ایشو کو لے کر پوری دنیا پر چھا گئی ہے تو وہ واقعہ کربلا ہے، جس پر تشیع نے مثال لی۔ غدیر چونکہ ولایت کا اعلان، خوشی اور ایک منصب اور مقام کا اعلان تھا، تو ظاہر ہے اس پر وہ کربلا والی رقت اور وہ چیزیں نہیں تھیں۔ تو میرے مولا حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا بھی ایک فرمان ہے کہ اگر اہل ایمان، اہل شعور، اہل ضمیر کربلا کی طرح غدیر کو بھی اسی طرح زندہ کریں تو پھر غدیر بھی اسی طرح اس کا سورج جو ہے وہ ہمیشہ چمکتا رہے گا اور چھپانے والے۔ تو مقصد یہ مولانا طارق جمیل کے سامنے جب لوگ تعجب میں کچھ اس طرح دیکھنے لگے تو مولانا نے خود فرمایا، کہا تعجب نہ کرو، یہ میں ایک دیوبندی یا تبلیغی جماعت کا عالم نہیں کہہ رہا، یہ سرور کائنات جو وما ینطق عن الہوا کے مصداق ہیں اور وحی کے بغیر بولتے نہیں، انہوں نے 1,24,000 صحابہ کرام رضوان اللہ کے اجتماع میں مولا علی علیہ السلام کا ہاتھ پکڑ کر بتایا کہ میرے بعد جو میرے وارث ہیں، جو آپ کے حاکم ہیں، سردار ہیں، مولا ہیں، وہ مولا علی علیہ السلام ہیں۔ آپ اس بات پر غور کریں، میں نے پوری دنیا سے، ہماری بہن ہیں اور لوگ ہیں جو ناآشنا ہیں، میں ان سے سوال پوچھتا ہوں کہ دنیا کا کوئی نظام بتائیں جس میں سربراہ جانے والا ہو اور وہ سربراہ کا کوئی جانشین اعلان نہ ہو، یعنی اسلام میں ایک ایک حلال و حرام، مکروہ و مستحب کا اعلان تو ہو جائے، لیکن سردار جا رہے ہیں اور وہ بتائیں ہی نہیں، بغیر ساری عوام اور اسلام اور امت کو بغیر کسی سردار و جانشین و امام کے چھوڑ کر چلے جائیں کہ آؤ تم میٹنگ کر لینا یا اجلاس بلا لینا، ووٹ کر لینا۔ یہ کوئی سینیٹر یا MP یا صدر یا وزیر اعظم نہیں چننا کہ آپ اور ہم بیٹھ جائیں اور ووٹنگ کریں کہ کون ہے، نہیں، جانشین رسالت، اسلام کا مکمل مبلغ اور حاکم اور پوری انسانیت پر دین اسلام کی ترویج اور اس کے مفہوم کو سمجھانے کے لیے
اللہ کا انتخاب ہے۔ اس میں دوسری جو بڑی اتھینٹک بات ہے، جس میں لاجک بھی ہے، سینس بھی، کہ 1,23,999 انبیاء گزرے، اور قرآن میں ان انبیاء کے بزرگ جو صاحب شریعت تھے ان کے وصیوں کا ذکر ہے، جانشینوں کا ذکر ہے، ان کے خلیفوں خلفاء کا ذکر ہے۔ مجھے ایک مثال امت میں سے کوئی ایک انسان بتا دے کہ کسی نبی کی امت نے میٹنگ کر کے کسی نبی یا پیغمبر کا جانشین چنا ہو۔ کوئی مثال کائنات میں ایک بھی موجود نہیں ہے، بلکہ سینکڑوں موجود ہیں قرآن میں کہ ہر نبی کا وصی جو ہے وہ اللہ نے چنا اور پیغمبروں نے اعلان کیا۔ ایون حضرت آدم علیہ السلام ابو البشر جب ابھی انسانیت نہیں تھی، دو لوگ تھے، ایک حابیل بیٹا تھا، ایک قابیل تھا، ان کی لڑائی کیوں ہوئی؟ قابیل نے حسد کیوں کیا؟ قابیل نے حضرت حابیل کو قتل اور شہید کیوں کیا؟ اس کی وجہ بھی یہ تھی کہ مسئلہ خلافت کا تھا، جانشینی کا تھا، اور قابیل نے کہا کہ میں بڑا ہوں، حابیل چھوٹا ہے، تو حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ اس میں ایج اور عمر کی بات نہیں ہوتی، بڑے چھوٹے کی جانشین اللہ علم کی قابلیت پر اور اس کے کردار، اس کی عصمت اور اس کی تمام جو صفات ہیں اس پر کیا جاتا ہے۔ تو جتنے بعد میں آئے ہیں انبیاء، حضرت ابراہیم ہوں، حضرت موسیٰ ہوں، سب کے جانشین جو ہیں وہ انبیاء نے اعلان فرمائے ہیں۔ تو یہ اگر غیر مسلم یہ سوچیں اور سنیں کہ ایک سربراہ کائنات کے اسلام کے جا رہے ہیں اور کوئی باغ ڈور نہیں دی اور پوری امت کو بغیر سردار کے چھوڑ دیا کہ وہ بیٹھ کے میٹنگ کریں، پھر اختلاف ہوں، پھر مسائل پیدا ہوں، الجھنیں پیدا ہوں، ووٹ ہوں، قبیلے آئیں، اور اس بنیاد پر کیا جی ہم جانشین چن رہے ہیں۔ جب ہم نے کہا کہ بھائی ثقیفہ میں میٹنگ ہوئی کس لیے؟ جنازہ موجود ہے، وصال ہے آقا کا، وہاں پہنچنا ہے، تو کہا نہیں، ہم نے تو ذمہ داری بڑی ہے، امت جو ہے اس کے پاس سردار نہیں ہے، جنازے سے زیادہ اہم ہے کہ ہم بیٹھ کر کوئی سردار چنے، خلیفہ چنے، ٹھیک ہے؟ تو یہی سوچیں کہ انسان جو صحابہ کرام ہیں ان کو پتہ ہے کہ اتنی بڑی ذمہ داری ہے کہ جنازے سے پہلے جانشین چننا ہے، تو جو کائنات کے سب سے بڑے صادق امین اور اسلام کے بانی، شریعت کے بانی، انہوں نے کوئی ذمہ داری نہیں۔ قوم غدیر میں سب سے بڑا اعلان جو ہے آقا نے فرمایا، اور قرآن کی آیت موجود ہے کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین۔ حکم کیا ہے کہ اے میرے رسول، یہاں رسالت کا، چونکہ باقی جگہوں پہ جب خطاب فرمایا تو فرمایا یا ایھا المزمل، خطاب ہے، لقب ہیں، صفات ہیں، یا ایھا المدثر، کہیں فرمایا طٰہٰ، کہیں فرمایا یاسین، کہیں فرمایا رحمت للعالمین۔ یہاں منصب کا خطاب دیا کہ اے میرے رسول بلغ، پہنچا دے یہ پیغام ہم نے جو آپ پر نازل کیا۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، پھر آگے ہے کہ اگر یہ کام کر کے نہ دکھایا گیا، وہاں تو ہے پہنچا دے، پھر آگے یہ نہیں فرمایا کہ نہ پہنچایا، یعنی زبانی پڑھ کے نہیں سنانا۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، اگر یہ پریکٹیکل کر کے نہ دکھایا، فما بلغت رسالتہ، یعنی پھر رسالت کا کوئی کام پورا نہیں ہوگا، سب کچھ ادھورا رہ جائے گا۔ کیوں؟ ایک سردار پورے ایک شریعت اور اسلام کو دے کر چلے جائیں اور کوئی وارث نہ ہو تو پھر ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی، سارا چمن ویران ہو جائے گا، تمام نظام برباد ہو جائے گا۔ کیوں؟ ابھی پاکستان ایک ملک ہے، سٹیٹ ہے، اس میں بھی ایک آئین موجود ہے کہ اگر ایک وزیر اعظم یا صدر یا کوئی ہوتا ہے تو اس کا جانشین چیئرمین سینٹ فوری ہوگا، پھر کس کو چنا جائے گا، ایک رولز ریگولیشن ہے۔ تو اسلام اور دین ایک اور کالر جی
ایک اور کالر ہولڈ پر ہے، میں انہیں بھی لے لیتا ہوں تو پھر تاکہ یہ شامل جی ہو جائے بسم ان کی بھی بات. اللہ، کیوں نہیں، صحیح. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی مولانا صاحب نے جواب دیا تو میں ایک پوائنٹ پہ میں بحث زیادہ نہیں کرنا چاہتی، صرف یہ کہنا چاہتی ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور ان کا دین ہمارے پاس ہے. ہاں جن کو نئے دین کی ضرورت ہے، نئی باتوں کی ضرورت ہے اس دین میں شامل کر کے اپنا دین ایجاد کرنے کی، انہیں پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نہ ضرورت ہے اور نہ ان کے دین کی ضرورت ہے. یہ صرف بہانے جنہوں نے اہل بیت نے اور حضرت علی نے جن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فالو کیا، ہم انہی کو فالو کرتے ہیں. اہل بیت نے بھی ان کو فالو کیا اور دین ہمارے پاس ہے. جن کے پاس دین نہیں ہے وہ پھر جھگڑے کرتے رہے. اچھا کہنا کیا چاہتے ہیں یہ تو ٹھیک ہے آپ. جی چلے صحیح کچھ ہے. نہ کچھ. ہاں ہاں اچھی بات ہے، جو بھی جذبات ہوں ہم تو دیکھیں احترام کرتے ہیں، اور دین میں بھی یہ ہے کہ آپ ایک اگر پیغام پہنچانا چاہتے ہیں، آپ میں تحمل ہونا چاہیے، فراخ دلی ہونی چاہیے. ہر انسان کے اچھا جذبات قبلہ بات اس ایک کوشچن بندے نے میسج پر بھی بھیجا ہے تو اس سلسلے میں چاہتا ہوں کہ اس کا بھی جواب دیا جائے. وہ کہتے ہیں کہ اتنا واضح طور پر جب آپ نے بھی جس طرح ذکر کیا قرآن میں بھی واضح ہے، وہاں جو لوگ تھے گواہان بڑے بڑے صحابہ اکرام اور جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے ہیں وہ وہاں موجود تھے، وہاں سارے مانے بھی ہیں ہر چیز کو، لیکن بعض لوگ آج تک اس چیز کو چھپا کیوں رہے ہیں اور اس کا ذکر کرتے ہوئے ڈرتے کیوں ہیں؟ اس کی تھوڑی سی وضاحت. اصل میں مسئلہ جو آیا نا اقتدار کا، اور پتہ ہے دنیا میں جس طرح میں نے پہلی مثال دی کہ حضرت حابیل کی خلافت پر سکا بھائی جو حضرت آدم کے بیٹے تھے ان کو بھی ایک خواہشات نفسانی، چونکہ ظاہر ہے جو انسان معصوم نہ ہو، فقط معصوم انسان کا یہ منصب ہے کہ اس میں خواہشات نفسانی غالب نہیں ہوتی بلکہ اللہ کی رضا غالب ہوتی ہے. باقی سب پر خواہشات نفسانی، آپ پوری تاریخ پڑھ لیں ہمارے اہل سنت بھائیوں کی، اس میں صحابہ کرام کے آپ جھگڑے بھی دیکھیں گے، مسائل بھی دیکھیں گے. حضرت ابو ذر جیسے سچے صحابی کو بدر بھی کیا گیا، جنگیں بھی پھر مولا علی علیہ السلام کے ساتھ آپ نے دیکھیں لڑیں، اس میں بھی صحابہ کرام تھے. کربلا میں ایمن صحابہ کرام کی اولاد تھی. میرا ایک سوال ہے کہ اگر قوم غدیر پہ جس نے یہ سوال کیا ہے بڑا اچھا، کیا مولا امام حسین علیہ السلام کو سارے صحابہ کرام نے مدینہ کے اندر دوش نبوت پر نہیں دیکھا تھا، گود رسالت میں نہیں دیکھا تھا؟ نماز پڑھتے ہوئے جب سجدے میں تھے اور مولا سوار ہوئے اور سجدے کو طول دیا، صحابہ کرام سب تھے یا نہیں؟ میرے مولا نے آقا نے فرمایا تھا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ. تو کوئی آج کی بات یا دور گزرے کی بات نہیں ہے. وہی لوگ جنہوں نے دیکھا تھا ان کے سامنے مولا امام حسین علیہ السلام نے مدینہ چھوڑا، غربت کے عالم میں، بے کسی کے عالم میں، جب وہاں جبر اور سازشیں ہو رہی تھیں. تو مجھے بتائیں کہاں تھا سارا مدینہ؟ جب کربلا میں یہ لوگ سارے مار رہے تھے، ظلم ڈھا رہے تھے، کلمہ بھی پڑھ رہے تھے، کیا انہوں نے کانوں سے نہیں سنا تھا؟ کیا نہیں دیکھا تھا کہ یہ نواسہ رسول ہیں؟ کیا حر نے خود کہا تھا جب راستہ روکا تھا کہ میں بے احترامی نہیں کر سکتا چونکہ آپ کی ماں سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ؟ تو معلوم ہوا سب کو پتہ تھا کہ یہ نواسہ رسول ہیں، یہ امام برحق ہیں، یہ دین کے بانیوں میں سے ہیں، لیکن سب نے ظلم بھی کیا. حضرت کے ساتھ تو 72 تھے، ادھر لاکھوں تھے، نہ کرسچین تھے، نہ ہندو تھے، نہ سکھ تھے، بلکہ ایک ہندو نے پیغام بھیجا تھا ہندوستان سے کہ بتاؤ مسلمانوں کون سا دین لے کے کرتے ہو کہ آپ نے اپنے صاحب شریعت جنہوں نے تمہیں ایمان دیا، اسلام دیا، ان کے گھر کو تم نے اجاڑا، ان کے بچوں کو تم نے قتل کیا، ان کے گھروں کو لوٹا. تو جو لوگ کہتے ہیں قوم غدیر میں ایک اعلان ہوا اور انہوں نے نہیں سنا، کیا انہوں نے حضرت فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہ کی شان جب آقا کھڑے ہو جاتے تھے نہیں دیکھی تھی؟ لیکن اس کے باوجود خواہشات نفسانی
اقتدار، قبیلے اور لوگ اس پر غالب آئے اور یہ تنازع بنا، اور مولا نے اس کو آشکار کیا، اور آج تک جو اہل حق اہل ضمیر ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ واقعاً یہ جو ہے انصاف کے مطابق نہیں ہوا۔ یہ قبلہ اس پر ایک آخری سوال اور اس کے بعد دوسرے ٹاپک پر چلتے ہیں، ٹائم ہمارے پاس بہت جلدی نکل گیا ہے۔ آج کل آپ نے بھی تحریکیں چلائی ہیں کافی، اور پاکستان میں بھی جس طرح آپ نے کام کیا، اور سارے لوگ یہاں جو برطانیہ میں ہوں یا پاکستان میں ہوں کہیں بھی ہوں ان کو بھی جانتے ہیں۔ ایک تحریک چل رہی ہے کافی عرصے سے، تحریک ختم نبوت۔ تو ایک بندے نے سوال کیا کہ اگر خم غدیر کو اچھے طریقے سے لوگوں تک پہنچایا جائے تو کیا تحریک ختم نبوت کی ضرورت رہے گی؟ دیکھیے، سب سے بڑی جو حدیث ختم نبوت کے لیے جب اس زمانے بھٹو کے زمانے میں، ذوالفقار علی بھٹو شہید کے زمانے میں تحریک چلی تھی اور یہ مسئلہ پیش آئے تھے وہاں پر، تو سب سے جو ایتھنٹک دلیل سپریم کورٹ میں دی گئی تھی وہ تھی کہ یا علی، یہ جو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی۔ یہاں ختم نبوت کے لیے کہ فرمایا یا علی آپ کی نسبت میرے اگر اجازت ہو کہ ایک کالر کو بھی شامل کرنے، پھر اس پر بھی بات جی بسم اللہ، ضرور۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، آپ کو سلام اور مولانا صاحب کو بھی بہت بہت سلام، اور مولا کے آج کے جشن کی بہت بہت مبارک ہو۔ خیر مبارک۔ فون سے ہم بہنیں یہی کہتے ہیں کہ یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے۔ پہلے تو ہم یہ پوچھے نا کہ اللہ تعالیٰ کہتا کہ جب آپ کا ملکل موت آتا تو مولا علی ساتھ ہوتے ہیں، اس وقت کون ادھر ہوگا کہ ہماری کون مدد کرے گا؟ چاہے جتنے بھی بڑے اسباب ہے، جتنا بھی جو بھی ہے، مددگار تو مولا قبر میں بھی آئیں گے اور دنیا میں بھی آتے ہیں جب ہم پکارے۔ بس میرا یہی میسج ہے، دعاؤں میں یاد رکھنا، اور میرے خاوند فوت ہو گئے ان کے لیے مفرت کی دعا کرنا۔ مولا اپنا بتا دے کہاں سے فون کیا ہے، کون ہے؟ میں برمی گام سے مسز علی بول رہی ہوں۔ ٹھیک ہے، تھینک یو، بہت شکریہ آپ کا، بہت شکریہ، ان کے لیے دعا کرنا ضرور۔ تھینک یو، انشاءاللہ کریں گے۔ جشن میں مولا ان کی قبر میں بھی مددگار آئے، ٹھیک ہے؟ تھینک یو، انشاءاللہ۔ جی جناب، آپ بات کر رہے تھے ختم نبوت کے حوالے سے۔ ہاں، ہماری بہن نے بھی ایک جملہ کہہ دیں بھائی، خود جو میسج ایمان کا بھیجا ہے وہ خود مرحوم ان کے شوہر جو ہمارے بھائی ہیں ان کی قبر نورانی ہوگی، اور انشاءاللہ ہم بھی ہر دعا میں صدقے میں اور شامل رکھیں گے ان کی مغفرت، درجات کی بلندی۔ ہمیں اپنی بہنوں پر فخر ہے کہ یہ مولا کے مشن پر ہیں، اور انشاءاللہ مشکل وقت میں، فقط ہمارے مشکل وقت میں نہیں، آپ صحابہ کرام کے جتنے ایتھنٹک مستند اقوال لیں اس میں بالکل واضح موجود ہے، فرمایا کہ لولا علی لہلک عمر، اگر مولا مدد نہ کرتے، مشکل کشائی نہ کرتے تو ہم ہلاک ہو جاتے۔ اس کے واقعات بہت ہیں، اور خود امام ابو حنیفہ نے فرمایا تھا کہ لولا السنتان لہلک نعمان، کہ میں اگر 2 سال آل محمد علیہ السلام کے در پہ علم اور ایمان و عرفان حاصل نہ کرتا تو میں ہلاک ہو جاتا۔ تو پوری دنیا مانتی ہے، انہوں نے بھی، صحابہ کرام نے بھی دنیا کو بتا دیا کہ مشکل کشا یہی ہیں، باب مدینۃ العلم بھی یہ ہیں۔ تو کیا بھائی عابد کاظمی آپ پوچھ رہے تھے؟ جی، ختم نبوت کے حوالے سے جو تاریخ چلی ہے آپ بات کر رہے تھے۔ بالکل۔ تو ختم نبوت پر بھی وہ آقا نے جو فرمایا کہ آپ کی نسبت وہ ہے جو حضرت ہارون علیہ السلام کی حضرت موسیٰ کے ساتھ۔ آپ پوری امت سے پوچھیں قرآن کے مطابق حضرت ہارون کی کیا نسبت ہے حضرت موسیٰ سے، ان کے وارث، ان کی مسند کے جانشین، ان کے تمام شریعت اور قانون کے محافظ۔ تو واضح فرما دیا کہ مولا علی علیہ السلام بھی اسی طرح ہیں، لیکن چونکہ مجھ پر نبوت تمام ہے، 1,24,000 انبیاء مکمل، اس کے بعد نبوت نہیں ہے، الا انہ لا نبی بعدی، یعنی اگر بعد میں نبوت بھی ہوتی تو پھر آل محمد کا گھرانہ تھا، لیکن اللہ نے نبوت کو تمام کر دیا، اس کے بعد امامت اور ولایت۔ اور اس اعلان پر بھی اگر آپ غور فرمائیں تو قرآن نے فرمایا الیوم اکملت
लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। जब ऐलान ख़ुम गदीर में हुआ तो जिब्राइल ये आयत लेकर आए और सहाबा कराम के मजमे में ऐलान हुआ कि अल्लाह ने फरमाया आज अल यौमा, आज गदीर के दिन, अकमलतु लकुम दीनकुम, अब दीन मुकम्मल हो गया। इससे पहले जितने अहकाम आए दीन तकमील नहीं हुआ, आज मुकम्मल हुआ। व अतममतु अलैकुम नेमती, तमाम नेमतें यानी इस नेमत कुबरा का ऐलान हो गया। व रदीतु लकुम इस्लाम दीना, और अल्लाह की रज़ा जो है वो दीन इस्लाम जो मुकम्मल हुआ और नेमतें तमाम हुई। तो इस पर एक बड़ा प्यारा जुमला कहते हैं माह रमज़ान की इबादतें, रोज़े, सजदे, एतिकाफ, आमाल मुकम्मल हों तो अल्लाह ईद उल फित्र का तोहफ़ा उम्मत को, इंसानियत को अता फरमाता है। लेकिन ईद गदीर क्यों इतनी बड़ी ईदों की सरदार है? वहाँ माह रमज़ान मुकम्मल हुआ, यहाँ अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम, दीन मुकम्मल हुआ, नेमतें मुकम्मल हुई। उस पर अल्लाह ने जो तोहफ़ा अता फरमाया वो ईद गदीर का है, और ये सबको मुबारक हो और सब के लिए बाइस बरकत और रहमत और विलायत का। जी किबला, बहुत शुक्रिया। आप काफ़ी तफसीलन आपने ईद गदीर के हवाले से मालूमात दी हैं, और जिन लोगों को इस चीज़ का नहीं पता था कि ये तीसरी ईद अहले तशी क्यों इतने जोश और जज्बे से मनाते हैं, उनके लिए एक बड़ा ख़ास इंफॉर्मेशन है। किबला, आते हैं दूसरे टॉपिक की तरफ। आज 14वीं सालगिरह है अदाई टीवी की, और 14 साल हो गए हैं अदाई टीवी को मकतबे अहले बैत का प्रचार करते हुए, और लोगों के घरों में, लोग घरों में बैठे हुए हैं। वो वही वक्त था जब किसी मस्जिद में कोई जाता था तो वो कहते थे कि अहले तशी की मस्जिद में आप जाएंगे तो वापस घर नहीं आना। अब जिस घर में वो वापस नहीं आते थे, अब उस घर में टीवी लगे हुए हैं और वहाँ लोग सुन रहे हैं। अब तो वो भी कैद ख़त्म हो गई है, और हदायत टीवी की वजह से जो हमें फीडबैक मिल रहा है, बेशुमार फैमिलीज़ जिनमें गलतफहमियाँ पाई जाती थी, जिस तरह हमारी बहन ने भी जिक्र किया और मैं हमेशा देखती रहती हैं, इनको भी काफ़ी मालूमात यहाँ से मिली है। इसी तरह के और लोग हैं जिन्होंने हमें बताया। तो आप इस हवाले से जानते भी हैं तमाम लोगों को जो काम कर रहे हैं हदायत टीवी में, एक अरसे से जब से आगाज़ हुआ इस वक्त तक आप जुड़े हुए हैं, तो आप बता सकते हैं बेहतर कि हदायत टीवी ने जो 14 सालों में काम किया वो कैसा है, तो आगे क्या करना चाहिए, ये शार्ट लफ्ज़ों में आप बता दें। देखिए, एक तो 14 का अदद बड़ा अच्छा है, ये बड़ी खुश आइंद बात है। 14 मासूमीन अलैहिमुस्सलाम का अदद है, तो एक बड़ा तकमील का अदद है, तकमील का साल है। देखिए, हमारे दीन इस्लाम में तो ये है कि अगर आप एक छोटी सी नेकी भी किसी इंसान को बता दें और वो उस पर जो है वो कायल हो जाए, तो जिंदगी भर की उसकी नेकियों में आप शरीक हो जाए। इजाजत हो तो एक कॉलर को शामिल करता हूँ इस पर, और फिर आगे इसी पर बात करते हैं। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, माफ कीजिएगा। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी जनाब, मैं होल्ड कर लेता हूँ, आप अलामा साहब को बात कंप्लीट करने से मैं होल्ड कर लेता हूँ। नहीं, आप अपनी बात करें और फिर उसके बाद हम करते हैं। आपका शुक्रिया। निहायत ही एहतराम के साथ जनाब अलामा साहब को और काज़मी साहब आपको प्यार और अदाब भरा सलाम, साथ में आपके व्यूअर्स को भी प्यार और अदाब भरा सलाम। बहुत प्यारी गुफ्तगू हुई। एक बहन जो आपकी रेगुलर कॉलर है, सारे चैनल पर आती है, उन्होंने भी बड़ी प्यारी गुफ्तगू की। नॉलेज में इजाफा होता है। आप दीन की भी हमें गाइडेंस देते हैं। हम मुसलमान हैं, नबी के कलमा गो हैं। कुछ उलमा ने अपनी दुकानें चमकाने के लिए, अपने कारोबार को सीधा करने के लिए हम में तफरीके डाले हुए हैं। हालांकि मैं इस बात को पाकिस्तान की तरफ भी ले जाता हूँ, एक दूसरे के पीछे नमाज भी नहीं पढ़ते। जब कोई फितना फसाद करना हो, जैसा कि आपके सामने है, वो 13 जमातें तकी हो गई हैं, एक दूसरे का पेट फाड़ने वाले। हमको दीन को जैसे आपने एक्सप्लेन कराया है, दीन को दीन समझ कर सुनना पढ़ना चाहिए, तो हमारे बहुत से मसाइल खत्म हो जाते हैं, जैसे कि 2 ईदों वगैरह के।
البتہ میں دوسری طرف آنا چاہتا ہوں. مجھے ابھی ایک ساتھی نے فون کر کے بتایا ہے کہ ایک آزاد کشمیر میں منسٹر ہے جن کا نام مقبول گجر ہے, وہ اپنے کسی رشتہ دار یا دوست کی کمپین میں لاہور جانا چاہتے تھے, تو ان کو نہیں جانے دیا. انہوں نے کہا کہ آپ پاکستان میں انٹر نہیں ہو سکتے آزاد کشمیر سے. اور دوسرا ایک منسٹر علی مین گنگا پور ہے, ان کو بھی کہا گیا کہ آپ پنجاب. چلے ٹھیک ہے, بہت شکریہ. جی آخری بات, ہمارے دشمن کہتے تھے, یہ پاکستان کی بات ہے, بہت امپورٹنٹ ہے. جی ہم اس کا ذکر کریں گے, لیکن ابھی ایک سالگرہ کے حوالے سے بات کر رہے ہیں, اس کو مکمل کر لیں تو پھر انشاءاللہ. سالگرہ مبارک بھی کرنا چاہتا ہوں, سالگرہ مبارک بھی کرنا چاہتا ہوں. اللہ آپ کے چینل کی دل دگنی اور رات چگنی کرے. آپ ہمیں بہت اویئرنیس دیتے ہو اور ہماری گفتگو کو سنتے ہو. ہم جو پاکستان کے حوالے سے اور چیز کے لوگ بات کہنا چاہتے ہیں, آپ سنتے ہو. جو میں بات کہنا چاہتا ہوں اس کو آخری کرتا ہوں کہ ہمارے دشمن کہتے تھے کہ پاکستان کے ساتھ لڑائی کرنے کی کیا ضرورت ہے, 2-4 مولوی لے لو اور 2-4 ایجنٹ لے لو, ان کو پیسہ دو تو یہ آپس میں لڑیں گے اور ایک ملک ٹوٹ جائے گا. وہی چیزیں رانا ثناء اللہ اور اس کی جماعت اور 14 جماعتیں کر رہی ہیں. چلیں بہت شکریہ, اس پر انشاءاللہ بات کریں گے. سمجھ گیا ہوں یہ ہمیں پتہ ہے, اور اس پر بات کریں. بہت شکریہ آپ کا, تھینک یو. جی قبلہ, کیونکہ ٹائم ہمارے پاس شارٹ ہے اور جو کالر ہے ظاہر ہے لمبی بات کر نہیں سکتے, اس وجہ سے اجازت ورنہ وہ بات بہت اچھی کر رہے تھے. آپ کے والے سے بات کر رہے تھے. جی بالکل کہ ایک نیکی, ایک اچھائی, ایک انسان کی ہدایت ہو تو آپ زندگی بھر اور آخرت تک اس کے ثواب درجات پاتے ہیں. تو ہدایت ٹی وی کے ذریعے کوئی سینکڑوں نہیں, ہزاروں نہیں, بلکہ لاکھوں لوگوں تک بہت بیسک باتیں, نالج کی باتیں, اچھی باتیں, اس میں کردار سازی بھی ہے, اس میں رہنمائی بھی ہے, اس میں پیار و محبت کی شمع بھی ہیں, اس میں بڑی اچھی گائیڈنس بھی ہے. تو یہ چیزیں کسی ترازو پہ تولی نہیں جا سکتی. اس کا اجر جو ہے وہ اللہ دیتا ہے کہ انسان جب ایک پورے معاشرے, قوم اور انسانیت کی, اس کا دائرہ بہت وسیع ہے. میں حقیقت بھائی عابد کاظمی, اس وقت یہ بات بڑی عمدہ ہے, آپ غور کریں, آپ کو بڑے محظوظ ہوں گے. جذبے اور خدمت کی بات ہوئی ہے کہ بریڈ فورڈ میں تھا اسٹوڈیو, اور یہ آسانیاں نہیں تھیں جو اب ہم بیٹھ کے, اب میں اس وقت برنلے میں بیٹھا ہوں اور یہاں سے آپ وہاں بیٹھیں. اس وقت میں لیوٹن میں تھا, جامع مسجد امام علی علیہ السلام. اسٹوڈیو تھا بریڈ فورڈ اور پروگرام تھا گھر ہماری جنت. فیملیوں کو ملانا, محبتیں پیدا کرنا, دراڑیں ختم کرنا, اختلافات کو مٹانا. ایک بڑا, یعنی مدتیں ہو گئی چھوڑے, لیکن جہاں میں اب بھی جاتا ہوں تو وہ کہتے ہیں گھر ہماری جنت چاہیے. یعنی لوگوں کو ایک اتنا اس میں سکون ملا. میں لیوٹن سے آتا تھا, اپنے خرچے, اپنے وقت, پورا دن رات, اور بریڈ فورڈ میں پروگرام کرنا, اور پھر واپس لیوٹن جانا, پھر اگلے ہفتے آنا, اور گھر ہماری جنت. تو اس سلسلے کو یہ رکھا کہ اگر ایک گھر میں ایک فیملی کی رنجش بھی ختم ہو جائے تو ہماری بخشش اور ذریعہ نجات ہے. اور الحمدللہ سینکڑوں فیملیوں کو آپ اگر اس گھر ہماری جنت کے پرانے پروگراموں دیکھیں, محنت سے, لگن سے, نرمی محبت سے ہم نے, تو یہ وسیع یہاں پہ علماء نے, ذاکرین نے, عزاداری جلوس, لوگ ترسے تھے جلوس عزاداری کو دیکھیں, یہاں ماشاءاللہ دن رات تمام دنیا سے دکھائے جاتے تھے. تو یہ ایک لامتناہی سلسلہ ہے جس کا اجر محفوظ ہے اللہ کے تمام اس لوح محفوظ حساب کتاب میں. جس نے جو خدمت خلوص قوم, مذہب, دین کے لیے کی ہے, میں کہتا ہوں اس نے اپنی آخرت کو آباد کیا. جی بالکل, بہت شکریہ. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے کوشش یہ بھی کی ہے کہ اپنے تمام دیکھنے سننے والوں کو جو کرنٹ سچویشن ہوتی ہے اس سے بھی آگاہی دیتے رہیں. اسی سلسلے میں پبلک رائٹس کو تقریباً 9 سال ہو گئے ہیں تسلسل سے اس کو جاری رکھا ہوا ہے, اور بے شمار پاکستان سے ہوں, انڈیا سے ہوں, ایران, عراق, سعودی عرب سے, کہیں سے بھی ہمارے لوگ ہیں, امریکہ, یورپ سے, تمام کو لائیو لے کر ہم نے مختلف لوگوں کی سوچ کو لوگوں کے سامنے لایا, اور بے شمار چیزیں انہوں نے آگاہی دی ہے. آج بھی ہم نے ظاہر 2 خوشی کے موقع پر ہم نے کوشش کی ہے کہ
جو کرنٹ سچویشن ہے اس پر بھی بات کریں، اور جس طرح پتہ ہے کہ امریکن صدر نے اسرائیل کا دورہ کیا، پھر مقبوضہ فلسطین کا دورہ کیا، سعودی عرب کا کیا، اس طرح کی جو سچویشن ہے اس دورے کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ بڑا شارٹلی، ہمارے پاس ٹائم بالکل 5 منٹ ہیں اور آپ نے اس کا ذکر کرنا ہے۔ دیکھیے قبلہ، یہ ایک بڑا خطرناک جو سینیریو بن رہا ہے، جو کہ پہلے انہوں نے مسلمان ملکوں کو خوب کمزور کیا، پریشر میں ڈالا، ایشو بنوا کے ان کے اوپر خوب، جب دیکھا کہ یہ پریشر میں ہیں، دباؤ میں ہیں، مختلف جال سے جیسے انسان جال بچھاتا ہے اور پھنساتا ہے، کیا ہے، اور اب وہی پرانا ایجنڈا اسرائیل کی راہ ہموار کرنا، بجائے اس کے کہ فلسطین کو حقوق دیے جائیں، آزادی دی جائیں، قبلہ اول آزاد ہو، بین الاقوامی اور یونائٹڈ نیشن کی قراردادوں پہ عمل ہو، وہ نہیں ہے۔ اور سعودی عرب چونکہ ہمارا مین اسلامی ملک ہے، پہلے اس کو تنہا اور پریشر میں ڈالا گیا، اور اب اس سے وہ فائدہ اٹھانے کے لیے آئے ہیں کہ راہ ہموار ہو آہستہ آہستہ، تو پھر نہ اس میں دین رہے گی، نہ دیانت، نہ شعور، نہ ضمیر، نہ خودداری، بس یہی ہے جس کی لاٹھی اس کی بھینس، اور یہ سلسلہ دنیا میں چل رہا ہے اور انارکی پھیل اسی رہی وجہ ہے۔ سے فضائی حدود پہلے مرحلے میں فضائی حدود کھولنے کا فیصلہ کیا اسرائیل کے لیے۔ بالکل بالکل، یہ چیزیں آپ پوری امت دیکھ رہی ہے کہ اس کے نتائج کیا ہوں گے، یہ ایجنڈا کیا ہے، اور یہ قوتیں کس طرح زمینہ ہموار کرتی ہیں، کس طرح جال بچھاتی ہیں، کس طرح مدتوں ملکوں کو کمزور کرتی ہیں اور پھر اپنا ایجنڈا نافذ کرتی ہیں۔ لہٰذا اب وہ امت والی بات، اسلام والی بات، یہ خانہ کعبہ مدینہ منورہ سے جو ایک منشور نکلا تھا، اس کو پامال کیا جا رہا ہے، چونکہ عدل و انصاف ہونا چاہیے اور وہ نہیں ہے۔ اچھا، اس موقع پر صدر پوٹین نے ایران کا دورہ کیا ہے، اس کو کس نظر سے دیکھتے؟ دیکھیں، یہ ایک بلاک بنا کر انہوں نے اجارہ داری جو بنائی ہوئی تھی امریکہ نے، اور اس سے تمام ملکوں کے حقوق کو غصب کر کے اپنی منمانی اور اپنے سلسلے اور ایجنڈا چلانا تھا، تو ایک شعور پیدا ہوا کہ جس طرح چائنا ہے، روس ہے، ایران ہے، ترکی ہے، اس میں پاکستان بھی شامل ہو اور بھی ملک، تاکہ کم از کم ایک بیلنس اور ہموار ماحول ہو، اور کم از کم مظلوموں کی مدد کے لیے اور اپنی خودداری کے لیے کوئی نہ کوئی پلیٹ فارم تو ہونا چاہیے جس سے بات کی جا سکے۔ اگر اس میں صعوبتیں، مصیبتیں، مشکلات بہت ہیں، لیکن پھر بھی ضمیر زندہ ہے جس سے یہ کائنات کا نظام پھر بھی چل رہا ہے اور مخلص لوگ بھی موجود ہیں۔ اگر یہ سارا سلسلہ ایک مضبوط قائم ہو تو بہتر اس سے نتائج آ سکتے ہیں انشاءاللہ۔ جی، آخری ایک کوسچن ہے، بے شمار کوسچن تھے، آپ نے کافی اپنی گفتگو میں جواب دے دیے، تو علیحدہ کوسچن کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لہٰذا یہ بتائیے کہ پاکستان میں ضمنی الیکشن ہو رہے ہیں، تو اس میں جو کچھ پلاننگ ہو رہی ہے، اس میں ایک چیز جو دیکھی گئی ہے کہ کالعدم تنظیموں کے جو اعظم طارق تھا، تنظیموں سپہ صحابہ کا سربراہ، اس کے بیٹے انیس اعظم طارق کا جو کمپین ہے، اس میں جو مسلم لیگ نون کی نائب صدر ہیں مریم نواز، وہ باقاعدہ گئی ہیں، اس کے ساتھ کھڑے ہو کر سٹیج پر اس کی کمپین چلائی ہے، تو اس کے حوالے سے آپ بتائیں، کیونکہ اس چیز سے آپ کافی اٹیچ بھی ہیں اور وہاں کے رہنے والے بھی ہیں، آپ کو پتہ بھی ہے، تو اس سلسلے میں بتائیے گا ذرا۔ دیکھیں، یہی وہ غلطیاں ہیں، یہی اقتدار کی جو جنگ اور اقتدار کا ہوس ہے، اس میں نہ کوئی پرنسپل ہے، نہ کوئی ملک و قوم کی بہتری کا ہے، نہ کوئی امن و سلامتی کا ہے، کوئی معیار، کوئی میزان دیکھو پاکستان میں نہیں رہا اچھے برے کا، سچے جھوٹے کا، بلکہ جو جتنا جھوٹا ہے اور جتنا زیادہ زیادتیاں اور ظلم کرنے والا ہے، اگر اس کے پاس کوئی تھوڑی سی طاقت ہے جو اقتدار والوں کو سہارا دیتی ہے، تو ان کا کوئی ماں باپ نہیں ہے۔ حقیقت میں ہم نے دیکھ لیا کہ نہ ملک کی بہتری کا ہے، نہ قوم کا ہے، بلکہ ایک متفقہ یعنی پوری کنسنسس کے ساتھ ہوا تھا کہ یہ جو بین تنظیمیں، یہ جو دہشت گرد، یہ جو فرقہ واریت کا زہر پھیلانے والے، ان کو شکنجے میں لیا جائے، قانون کے کٹہرے میں لایا جائے، سزائیں دی جائیں، ان کو محدود کر دیا جائے۔ لیکن ابھی چونکہ اقتدار ان کا کمزور ہے، ان کو تھوڑی سی مدد چاہیے، سہارا چاہیے، لہٰذا یہ پھر دہشت گردی اور لاقانونیت کو خود عام کر رہے ہیں۔ اور جب خود سٹیٹ اور ملک کی، قوم کی جان و مال عزت کے محافظ اس قسم کے نیگیٹو اور اصولوں کو پامال کر کے اقدامات کرتے ہیں،
تو پھر اس کے نتائج صدیوں تک. ضیاء الحق نے کچھ بیج بوئے تھے, صدیوں ہم پتہ کتنی مدت ہو گئی, آج تک پورا ملک بھگت رہا ہے, قوم بھگت رہی ہے, فوج بھگت رہی ہے, لا اینڈ آرڈر فورسز کتنے لوگ مارے گئے, ہزاروں. ہم نے ابھی ایک کتاب ایڈیشن یہاں آیا, انشاءاللہ میں آپ کو بھیجوں گا, جس میں سینکڑوں نہیں آگے ہزاروں شہداء کی ہسٹری, ان کی خدمات, جو ہمارا تھنک ٹینک تھا, وکلاء, ڈاکٹر, علماء, ذاکرین, انجینئر, پروفیسر ہم سے چھین لیے گئے, اور یہ سارے ان کے قاتل ہیں. لیکن ملک کے اندر ایک انارکی کا ماحول ہے اور ہوس ہے. اقتدار چاہیے, چاہے ساری ملک کی لاشوں سے گزر کر بھی جانا پڑے, کوئی مسئلہ نہیں ان کے لیے. جی قبلہ بہت بہت شکریہ, کیونکہ ٹائم ہمارا ختم ہو گیا اور گفتگو بھی بڑے اینڈ ٹائم پر آپ نے اینڈ کی ہے. آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے ٹائم دیا اور بڑے بس میرا تحمل کے ساتھ. میسج ہے جی عید غدیر کا کہ سارے, میں بھی ابھی نکلا ہوں اسی ثواب کے لیے, عید غدیر کے لیے. کل مانچسٹر میں تھے, ابھی برنلے میں ہے, ابھی بلیک برن جانا ہے, آگے 2-3 ٹاؤنوں میں. صلہ رحمی کریں, آپس میں پیار محبت بڑھائیں اور ویلفیئر کا کام کریں. اس سے آپ بہت ساری منفی چیزوں سے بچ جائیں گے, ہر قسم کے حسد, بغض, مسائل سے نکل آئیں گے جب آپ لوگوں کے لیے کام کریں گے, یتیم پروری کریں گے, بھوکے پیاسے لوگوں کا خیال رکھیں گے, اور قوم میں وحدت اور پیار کی شمع جلائیں گے. یہ عید غدیر کی روح یہ ہے کہ محبت اور پیار بڑھائیں اور ولایت کے علم کے تلے مل کر قوم کی کشتی کو کنارے لگائیں. بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ آپ کا. ناظرین, ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم پبلک رائٹس کے ذریعے اور آزاد ٹی وی کے ذریعے آپ کو بہتری کا, مل جڑ کر کام کرنے کا درس دیتے رہیں, اور اس سلسلے میں آج علامہ سبطین کاظمی صاحب نے بڑی اچھی گفتگو کی ہے, بڑا اہم پیغام دیا ہے. لازمی سنیے گا, اور آپ کے فیڈ بیک کا بہت بہت شکریہ, سننے والوں کا, کال کرنے والوں کا, اور جن کا جو لوگ کالیں کر رہے تھے نہیں اٹینڈ ہوئی, اس کی وجہ یہ ہے کہ ٹائم ہمارے پاس کم ہوتا ہے, تو ہم نے سوچا کہ اپنے ٹاپک کے مطابق ہم گفتگو اپنی مکمل کریں, جس کی وجہ سے معذرت چاہتا ہوں. اسی کے ساتھ اجازت دیجیے, انشاءاللہ صحت رہی زندگی رہی تو پھر نیکسٹ ویک نئے مہمان نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے خدا حافظ.